अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। आज का हमारा टॉपिक है द प्रायरस। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था ह्यूमन के कैरेक्टर के बारे में, आज हम प्रायरस के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच किए होंगे। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए तो आपको तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रायरस का जो कैरेक्टर है ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 118 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 164 तक। आज की वीडियो में हम ये तमाम लाइंस डिस्कस करेंगे, एनालिसिस, वर्ड्स मीनिंग को समझेंगे और प्रायरस के कैरेक्टर को अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रायरस के कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि बेसिकली जेफरी चौसर ने ये कैरेक्टर क्यों लिखा। स्टूडेंट्स, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर हैं, जिनको डिस्क्राइब करते हुए, जिनको लिखते हुए जेफरी चौसर खुद भी स्माइल कर रहे हैं और उनका रीडर भी स्माइल कर रहा है। बेसिकली उन्होंने इस वुमेन का कैरेक्टर, प्रायरस का कैरेक्टर इसलिए लिखा कि वहाँ की 14th सेंचुरी की जो सोशल स्टेटस है, जो हाई स्टेटस है वुमेन का, उसको हाईलाइट कर सके। शी इज़ पोर्ट्रेट एज बीइंग वेरी कंसर्न्ड विद हर अपीयरेंस रादर देन हर रिलीजियस प्रायोरिटीज़ और रिलीजियस ड्यूटीज़। ठीक है, उसको अपनी अपीयरेंस की ज़्यादा फिक्र होती थी। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये वहाँ की सोशल स्टेटस को हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से औरतें जो थी वो अपनी अपीयरेंस का ज़्यादा ख्याल रखती थी बजाय इसके कि अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस करें। आई होप आपको इस कैरेक्टर की यहाँ तक समझ आई होगी कि ये कैरेक्टर जेफरी चौसर ने क्यों लिखा। अभी हम अपनी लाइन्स की तरफ चलते हैं और लाइन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि आपको ये कैरेक्टर अच्छे से समझ आए। देयर वॉज आल्सो अ नन अ प्रायरस। वहाँ पर एक राहिबा भी थी, एक नन थी, प्रायरस। ठीक है, प्रायरस का मतलब है राहिबा। जो पिलग्रिमेज पर जा रहे थे ना लोग, वो जो ग्रुप था, इकट्ठे हुए थे वहाँ पर लोग, उनमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर है जिसको चौसर ने बहुत इंजॉय करके लिखा। चौसर कहते हैं कि वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर एक राहिबा भी थी, एक प्रायरस थी। दैट ऑफ हर स्माइलिंग वॉज फुल सिंपल एंड कॉय। कॉय का मतलब होता है क्वाइट। ठीक है, सिंपल मीन्स सिंपल, स्माइलिंग स्माइली फेस, यानी खुश मिजाज थी, सादा सी और शर्मीली सी खातून थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट लॉय। उसकी जो सबसे बड़ी कसम होती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट लॉय की कसम होती थी। यानी जो भी वो वादा करती थी, जो भी प्रॉमिस करती थी ना, सेंट लॉयस के नाम से करती थी। एंड शी वाज कैलेप्ट मैडम एग्लेंटाइन, और उसको मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता था। यानी वो जो प्रायरस थी ना, जो राहिबा थी, उसका नाम था मैडम एग्लेंटाइन। कैलेप्ट का मतलब होता है नाउन। फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। ठीक है, संग, सॉन्ग। फुल वेल मीन बहुत अच्छे तरह से। सॉन्ग द सर्विसेज डिवाइन, यानी कि जो मजहबी नगमे होते थे ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से गाती थी। यानी उसको बहुत अच्छे से गाना आता था। जो मजहबी नगमे होते थे ना, उनको वो गाती थी बहुत अच्छे तरीके से। एंटोन्ड इन हर नोज फुल सेमेली, यानी अपनी आवाज़ को नाक से इंटोन करती थी और बहुत प्यारे तरीके से गाती थी। इंटोन का मतलब होता है इंटोन करना, नाक से आवाज़ निकालना और बहुत अच्छे तरीके से गाना। वो नाक से आवाज़ निकालती थी और बहुत अच्छे तरीके से गाती थी। एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर एंड फैटिसली। फैटिसली का मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंसी के साथ। और वो जो राहिबा थी ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या स्पैक मीन्स बोलना, स्पीक। आफ्टर द स्केल ऑफ स्टॉर्टफोर्ड एट बो, एक लोकेशन है लंदन के अंदर जो बो चर्च के करीब है। ठीक है, ये उस जगह की बात हो रही है कि ये जो एग्लेंटाइन है ना, ये जो राहिबा है, यानी वो सिर्फ इंग्लैंड वाली जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बोलना जानती है। स्टार्टफोर्ड एक ऐसी जगह का नाम है जो लंदन में वाक़ है। ठीक है, और बो चर्च के करीब है। इट्स मीन कि वो जो है फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वाज टू हर अननोन। और पेरिस वाली जो फ्रेंच है ना, उसको बोलनी नहीं आती। पेरिस मीन्स पेरिस, अननोन, हायर मीन्स हर, यानी कि पेरिस वाली ज़ुबान उसको बोलनी नहीं आती। स्टार्टफोर्ड एट वाली जो ज़ुबान है वो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेती है। यानी इंग्लैंड में बोली जाने वाली फ्रेंच उसको आती है, लेकिन पेरिस वाली जो फ्रेंच है उसको नहीं आती। मीन्स उसकी जो ज़ुबान है उसका एक लोकल डायलेक्ट तक लिमिटेड है, मतलब कि वहाँ तक उसको वो लैंग्वेज आती है। पेरिस वाली फ्रेंच लैंग्वेज उसको नहीं आती। ठीक
ٹھیک ہے، اس کے جو لوکل ڈائلیکٹ ہے اس کی لیمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایٹ میٹ ویل یوٹ شی ود آل. ایٹ میٹ دسترخوان پر، ایٹ میٹ کھانے کی ٹیبل پر، ویل ٹاٹ واز شی ود آل یعنی کہ کھانے کی ٹیبل پر وہ بہت اچھے طریقے سے کھانا کھاتی تھی. نے ویٹ ہر فنگرز ان ہر لپس فیل شی لیڈس نو مورسل فرام ہر سوس ڈیپ. ان 2 لائنز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کھانے میں سوس میں اپنی فنگرز ڈپ نہیں ہونے دیتی تھی، یعنی اتنے اچھے سے وہ کھانا کھاتی تھی کہ اپنی جو انگلیاں ہیں اس کو اپنی سوس میں ڈپ نہیں ہونے دیتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ کس طرح سے مورسل یعنی جو لقمہ ہے اس کو کس طرح سے اپنے منہ تک لے کے جانا ہے، وہ اس کو گرنے نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے. ویل کوڈ شی کیریز اے مورسل اینڈ ویل کیپ. وہ بہت اچھے طریقے سے نوالا لیتی تھی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنے منہ تک لے کے جاتی تھی. ویل کیپ یعنی نوالا جو لیتی تھی نا، جو نوالا کیری کرتی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے منہ تک لے کے جاتی تھی. ویل کوڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھے سے جانتی تھی. شی کیری اے مورسل، کیری اے مورسل مینز نوالا لینا، اینڈ ویل کیپ اور اس کو بہت اچھے سے رکھتی تھی. دیٹ نو ڈراپ نے فل اپون ہر بریسٹ. فل کا مطلب ہوتا ہے فیل یعنی گرنا. نے مینز نو، ڈراپ نو ڈراپ فیل اپون ہر بریسٹ، ہر بریسٹ یعنی اتنا اچھے سے نوالا لیتی تھی، اتنا اچھا لقمہ لیتی تھی اور منہ میں ڈالتی تھی تاکہ کوئی بھی قطرہ سوس کا اس کی بریسٹ پر نہ گرے. ٹھیک ہے. ان کورٹیسی واز سیٹ فل مکل ہر لیسٹ. مکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوشی جو تھی نا وہ مینرز میں تھی. لیسٹ مینز گریٹسٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی سب سے بڑی جو خوشی تھی وہ مینرز میں تھی. اسے مینرز بہت پسند تھے. مینرز میں رہ کے کام کرنا، کھانا کھانا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، اس کو یہ سب ایٹیکیٹس جو تھے وہ بہت پسند تھے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی. کرٹیز کا مطلب ہوتا ہے ایٹیکیٹس. ٹھیک ہے. ہر اوور لپ وائپڈ شی سو کلین. جب وہ کھانا کھاتی تھی نا اور سوس اپنے منہ تک لے کے جاتی تھی تو پھر وہ اپنے اوپر والے ہونٹ کو یعنی اپر لپ کو بہت اچھے سے سوائپ کرتی تھی، کلیئر کرتی تھی اپنے ہونٹ کو. ٹھیک ہے. وائپڈ کا مطلب ہوتا ہے کلیئر کرنا، سوائپ. ٹھیک ہے. دیٹ ان ہر کپ دیر واز نو فردنگ سین یعنی اس کے کپ کے اندر کوئی بھی ڈرنک نہیں بچتی تھی جب وہ ڈرنک پیتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی اس کا کپ جو ہے وہ اندر سے ذرا بھی گندا نہیں ہوتا تھا، ذرا بھی جب بھی اس کے کپ کے اندر چیز ہوتی تھی اس کو مکمل کھاتی تھی. ٹھیک ہے. دیٹ ان ہر کپ کا مطلب ہوتا ہے کپ. دیر واز نو فیدرنگ سینس یعنی کوئی بھی داغ اس کے کپ کے اندر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ڈرنک بچتا تھا جب بھی وہ ڈرنک پیتی تھی. آف گریس کا وین شی ڈرونکن ہیڈ ہر ڈراؤٹ کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں چائے ہو گئی، کافی ہو گئی یا پھر وائن ہو گئی. تو جب بھی وہ کوئی چیز کھاتی تھی یا جب بھی کوئی ڈرنک پیتی تھی، جو بھی ملائی ہوتی تھی یا جو بھی کوئی ڈرنک وہ پیتی تھی تو وہ بہت اچھے سے اپنا ڈرنک ختم کرتی تھی. اسمیلی آفٹر ہر میٹ شی روٹ. وہ کھانے کے لیے بہت ہی شائستہ مینرز میں آتی تھی. اینڈ سائکرلی شی واز آف گریٹ ڈسپورٹ. سائکرلی کا مطلب ہوتا ہے شورلی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یقیناً وہ بہت اس کے جو آداب اور ڈپورٹمنٹ تھے نا وہ بہت ہی ایکسیلنس تھا. اب یہاں پہ لائن ایج کی بات ہو رہی ہے. چوسر کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کھانے کے لیے آتی تھی نا وہ بہت اچھے مینرز میں آتی تھی. یہاں پر چوسر اس نن کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آتی تھی، بہت ہی مینرز کے ساتھ وہ وہاں پر آتی تھی لائن ایج میں. ٹھیک ہے. اینڈ فل پلیجنٹ اینڈ ایمیبل آف پورٹ. اور بہت ہی خوشگوار اور دوستانہ انداز میں جو بھی اس کے معاملات ہوتے تھے نا ان کو بہت اچھے سے خوشی سے دوستانہ انداز میں ان کو ڈیل کرتی تھی. پینٹ کا مطلب ہوتا ہے میڈ ایفرٹس یعنی ایفرٹس کرنا، اور کاؤنٹر فیٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی فیس کرنا، سامنا کرنا. اینڈ ہائر کے یہاں پہ مطلب ہے ریفلیکسیو پروناؤن یعنی کہ ہر سیلف، کہ یہ لیڈی وہاں پر بہت ہی ایفرٹ سے پلیجنٹ ایکسپریشن اور جو ہے وہ چیئرفل طریقے سے رہتی تھی. آف کورٹ اینڈ ٹو بین اسٹیلچ آف مینرز. دربار کے اندر یعنی کورٹ کے اندر اور اس کے جو آداب تھے اس کے آداب کے قیام کے لیے. اسٹیلچ کا مطلب ہوتا ہے ڈگنیفائڈ مینرز. ٹھیک ہے. آف کورٹ اینڈ ٹو بین اسٹیلچ آف مینرز. بین اسٹیلچ آف مینرز. اسٹیلچ کا مطلب ہوتا ہے ڈگنیفائڈ مینرز اور عزت کے لائق ہونے کے لیے. ریورنس مینز عزت، ڈائن مینز ورتھ یا پھر وردی. بین ہولڈن کا مطلب ہے ہونا. بین مینز بی. ٹھیک ہے. ہولڈن مینز ہولڈ.
اور عزت کے لائق ہونے کے لیے. بٹ فار ٹو اسپوکن آف ہر کانشینس، لیکن اس کے ضمیر کی بات کرنے کے لیے، یعنی اسے اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال رہتا تھا. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت ادب سے، احترام سے اور خوشگوار انداز سے ملتی تھی، اور اپنی عزت کروانا اس کو اچھے سے آتا تھا. ٹھیک ہے، بات کرنے کے لیے، یعنی وہ جو رائبہ تھی، وہ جو پرائرس تھی، اسے اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال رہتا تھا. یعنی ورچوئس بیہیویئر ہوتا تھا اس کا لوگوں کے ساتھ، اس کے جو آداب تھے، اس کے جو مینرز تھے، وہ بہت خوشگوار اور دوستانہ تھے. وہ وہاں پر سب لوگوں کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ رہتی تھی، بہت احترام سے رہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ کیسے اس کو اپنی عزت کروانی ہے. شی واز سو چیریٹیبل، وہ بہت رحم دل تھی، سخی تھی، اینڈ سو پٹیس، اور سخاوت پسند تھی، بہت زیادہ حساس تھی. شی وولڈ ویپ اف دیٹ شی سوٹ اے ماؤس، اگر وہ کوئی چوہا دیکھتی تو وہ رونے لگ جاتی. ٹھیک ہے، وہ اتنی حساس تھی، اتنی سافٹ تھی، اتنی سینسیٹیو تھی کہ کوئی بھی چوہا دیکھتی تو وہ رونے لگ جاتی. سوٹ کا مطلب ہوتا ہے سا، دیکھنا. ٹھیک ہے، ویپ مینز ویپ، رونا. جب بھی کوئی چوہا دیکھتی تو وہ رونے لگ جاتی. ناٹ کاؤٹ ان اے ٹریپ اف اٹ ور ڈیڈ اور بلیڈ، اگر وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہوتا تب بھی وہ رونے لگ جاتی، چاہے وہ زخمی ہوتا یا پھر مر جاتا تب بھی وہ رونے لگ جاتی. وہ اتنی سینسیٹیو تھی کہ اگر وہ کوئی چوہا دیکھتی تو وہ رونے لگ جاتی، یا اگر کبھی کسی جگہ پر وہ ٹریپڈ ہوتا، پھنس جاتا یا مر جاتا یا زخمی ہو جاتا تو تب بھی وہ رونے لگ جاتی. وہ اتنی سینسیٹیو تھی. ٹھیک ہے، بلیڈ کا مطلب ہوتا ہے زخمی ہو جانا. نیکسٹ لائن ہے آف اسمال ہاؤنڈس ہیڈ شی دیٹ فٹ، اس کے پاس کچھ پالتو کتے تھے. اسمال ہاؤنڈس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے پالتو کتے. ٹھیک ہے، ہیڈ شی دیٹ فیڈ، ہاؤنڈس کا مطلب ہوتا ہے ڈاگس. ٹھیک ہے، ود ریسٹڈ، ہیڈ شی دیٹ فیڈ، جن کو وہ فیڈ کرتی تھی. فیڈ کا مطلب ہوتا ہے کھانا دینا، خوراک دینا. ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ چھوٹے کتے تھے، کچھ چھوٹے پالتو کتے تھے جن کو وہ خوراک دیتی تھی. ود روسٹڈ فلیش، روسٹ ہوا ہوا گوشت، یعنی جن کو وہ بہترین خوراک دیتی تھی جس میں روسٹ ہوا ہوا گوشت تھا اور ملک، دودھ تھا، اینڈ ویسٹل بریڈ یا پھر فائن بریڈ تھا. ٹھیک ہے، جو فائن بریڈ ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں چوسر کہتے ہیں کہ وہ اتنی سینسیٹیو تھی، اتنی سینسیٹیو تھی، سخی تھی اور رحم دل تھی کہ اگر کوئی چوہا دیکھتی یا وہ ٹریپ ہوتا یا وہ زخمی ہوتا تو وہ رونے لگ جاتی. اور اس نے خود جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے پالتو کتے رکھے تھے جن کو وہ خوراک کون سی دیتی تھی؟ ریسٹڈ فلیش دیتی تھی، یعنی روسٹ ہوا ہوا گوشت دیتی تھی، ملک، دودھ، اینڈ ویسٹل بریڈ، یعنی کہ فائن بریڈ جو ہے وہ اپنے ہنٹس کو دیتی تھی، اپنے کتوں کو دیتی تھی. ٹھیک ہے، بٹ سور ویپڈ اف شی اون آف ہیم ور ڈیڈ، شور کا مطلب ہوتا ہے شور، یعنی یقیناً، وہ یقیناً رونے لگ جاتی. ویپڈ، یقیناً رونے لگ جاتی. اف شی اون، شی اف اون، اون کا مطلب ہوتا ہے ون. ٹھیک ہے، ہیم مینز دیم، ون آف دیم، یعنی وہ رونے لگ جاتی اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مر جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی؟ وہ بہت زیادہ روتی. سور مینز شور اینڈ ہیم مینز دیم، اون کا مطلب ہے ون. ٹھیک ہے، اینڈ اور اف مین سموٹ اٹ ود اے کریڈ اسمارٹ، یا اگر کوئی انسان ان کو مارتا. ٹھیک ہے، کوئی ان کو اسمارٹ، اسمارٹ کا مطلب ہوتا ہے شارپ، یا کیرڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرنگ، یعنی رسی کے ساتھ. اگر کوئی ان کو مارتا یا اسٹک سے مارتا یا رسی سے مارتا تو اس کو بہت دکھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اسموٹ کا مطلب ہوتا ہے اسموتھلی ٹچ کرنا. ٹھیک ہے، یکٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرنگ. تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے کتوں کو اگر مارتا اسٹک سے یا اسٹرنگ سے مارتا تو اس کو بہت دکھ ہوتا، کیونکہ وہ اتنی حساس تھی، اتنی سینسیٹیو تھی. اینڈ آل واز کانشینس اینڈ ٹینڈر ہارٹ، کانشینس، اور وہ بہت ہی معصوم اور نرم دل تھی، یعنی ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی، بہت زیادہ اسے دکھ ہوتا تھا جب اس کے کتوں کو کوئی مارتا تو تب بھی وہ بہت روتی تھی. نرم دل ہے کہ اگر چوہے کو کہیں پہ پھنسا ہوا دیکھتی ہے یا زخمی دیکھتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر اس کے پالتو کتوں کو کوئی مارتا ہے، اسٹک سے مارتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے. وہ اتنی نرم دل ہے. فل اسمیلی ہر ویمپل پانچڈ واز، ویمپل کا مطلب ہوتا ہے چادر. اس کی چادر جو تھی وہ بہت اچھے طریقے سے بندھی ہوئی تھی. پینچڈ کا مطلب ہوتا ہے پیلٹڈ، یعنی بندھی ہوئی تھی. کس طرح سے بندھی ہوئی تھی؟ بہت اچھے طریقے سے اس کی چادر جو ہے وہ بندھی ہوئی تھی. ویمپل مینز چادر، پنچڈ مینز بندھی ہوئی تھی. ہر نوز ٹریلس، ہر آئن گرے ایز گلاس، اس کا نوز جو تھا وہ بہت ہی ترچھا تھا. ٹریلس کا مطلب ہوتا ہے ترچھا ہونا. اس کی نوز جو تھی
وہ بہت ترچھی تھی یعنی بہت پیاری تھی. ہر آئن گرے ایز گلاس, اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھی جیسے کہ گلاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گلاس کی طرح گرے تھی. ہر ماؤتھ فل اسمال اینڈ دیور ٹو سافٹ اینڈ ریڈ, اس کا جو فیس تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا مگر بہت ریڈ اور اسموتھ تھا. یعنی اس کے جو بیوٹی ہے چوسر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی نوز بہت پیاری تھی, ترچھی سی, اور اس کی آنکھیں شیشے کی طرح سے سرمئی تھی, چمک رہی تھی. اور اس کا جو منہ تھا, جو اس کا فیس تھا, وہ بھی چھوٹا سا تھا لیکن بہت ریڈ اور اسموتھ تھا, ٹھیک ہے. بٹ سائکرلی لیکن شورلی شی ہیڈ اے فیئر فور ہیڈ. فور ہیڈ مینز ماتھا, لیکن یقیناً اس کا جو ماتھا تھا وہ بہت ہی وائڈ تھا, چوڑا تھا, ٹھیک ہے. اٹ واز آلموسٹ اے اسپین بروڈ آئی ٹرو. آئی ٹرو کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں تک یقین ہے کہ اس کا جو ماتھا ہے نا وہ بہت چوڑا ہے, یعنی کہ 9 انچ کا ہے. یہاں پہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا اسپین, اس کا مطلب ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا اس کا جو ماتھا تھا وہ چوڑا تھا, ٹھیک ہے. فار ہارڈلی شی واز ناٹ انڈر گرو. ہارڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی یقیناً وہ اتنی کمزور نہیں تھی, یعنی اس کی ہائٹ یعنی کم ہائٹ کی اور کمزور نہیں تھی. اس کا جو ماتھا تھا نا وہ بہت وائڈ تھا لیکن یقیناً وہ اتنی زیادہ کمزور نہیں تھی. انڈر گرو کا مطلب ہوتا ہے کمزور. فل فیٹس واز ہر کلاک. اس کا چوگا جو تھا وہ بہت ہی فیشنیبل تھا. فیٹس کا مطلب ہوتا ہے فیشنیبل. کلاک مینز چوگا. ایز آئی واز وار کا مطلب ہوتا ہے اویئر. چوسا کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یا مجھے اویئرنیس ہے, میں نے دیکھا. وار مینز یا پھر سا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اویئر بھی ہو سکتا ہے. چوسا کہتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا جو چوگا تھا نا, جو اس کا ڈریس تھا وہ بہت ہی فیشنیبل تھا. یعنی اس نے وہ جو چادر پہنی ہوئی تھی جس کی پہلے بات کی چوسر نے کہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنی ہوئی تھی, بہت ہی پیاری تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اس کی چادر ہے نا وہ بہت خوبصورت طریقے سے کسی ایکسپرٹ نے بنائی تھی, ٹھیک ہے. چوسر اس کی چادر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ کسی ماہر انسان نے بنائی ہوگی. کہ بازو کے اوپر چھوٹے چھوٹے مرجان تھے. کورل از اے پریشیس مٹیریل, ٹھیک ہے, یہ ایک پتھر کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے بازو پر بہت ہی قیمتی پتھر لگا ہوا تھا. شیش بار کا مطلب ہے اس نے پہنے ہوئے تھے, یعنی اس کے بازوں کے اوپر جو ڈیزائن تھا نا وہ چوسر بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی قیمتی پتھر سا اس کے اوپر لگا ہوا. اے پیئر آف بیڈ گراؤڈڈ ود آل گرین. ایک موتیوں کا بار کہ موتیوں کا جڑاؤ تھا, ایک موتیوں کا بڑا سا جڑاؤ جس کے اندر سبز رنگ کا موتی جڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. چوسر کہتے ہیں, چوسر اب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کے کپڑوں پہ جو ڈیزائن تھا وہ کس طرح کا تھا. وہ کہتا ہے کہ اس کے بازوں پر چھوٹے چھوٹے مرجان تھے. ایک موتیوں کا بڑا باز جو کہ سبز موتی سے سجا ہوا تھا, یعنی درمیان میں سبز موتی تھا, باقی جو ہے وہ درمیان سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے موتیوں سے بہت پیارا جڑاؤ تھا, اور درمیان میں سبز رنگ کا موتی تھا, ٹھیک ہے. اینڈ دیر اون ہینگ اے بروچ آف گولڈ فل شین. اور اس پر بہت ہی چمکدار اور روشن سونے کا بروچ لٹکا ہوا تھا. شین کا مطلب ہوتا ہے چمکدار, جو کہ بہت گولڈن, بہت زیادہ چمک رہا تھا. ہینگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہونا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت روشن چمکدار سونے کا بروچ جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا. وچ دیر واز فرسٹ رائٹ اے کراؤنڈ آفٹر اے مور ونکڈ امونیا. چوسا کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے بازوں پہ ڈیزائن تھا نا بنا ہوا موتیوں کا, جس کے درمیان میں سبز رنگ کا بڑا سا موتی تھا جو چمک رہا تھا, اور ایک سونے کا بروچ لٹکا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یعنی سونے کا وہ جو بروچ تھا اس پر کیا لکھا تھا, آن وچ دیر واز فرسٹ رائٹ, کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا, اے کراؤنڈ اینڈ آفٹر اے مور ونکڈ امنیا, یعنی محبت سب پر غالب ہے. چوسر یہاں پہ تھوڑا مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس سونے کے پر کے اوپر جو لکھا تھا, اس بروچ کے اوپر لکھا تھا, اور پھر محبت جو ہے وہ سب پر غالب ہوتی ہے, یعنی کہ محبت جو ہے سب کو کنکر کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ادر نن واز ود ہر ہیڈ شی. اس کے ساتھ ایک اور نن بھی تھی جو اس نے اپنی سیکرٹری رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس نے اپنے ساتھ ایک نوکرانی بھی رکھی ہوئی تھی, سیکرٹری رکھی تھی. دیٹ شی واز ہر چیپلین اینڈ 3, اور اس کے ساتھ 3 پریسٹ بھی تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہماری لائنز ختم ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو تمام لائنز کی ایکسپلینیشن, ورڈز میننگ, تمام کنسیپٹ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو تاکہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اپنا رکھیے گا خیال, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.